Salam. Welcome to my YouTube channel, Learn to Reflect. आज के इस मुख्तसर खुतबे में मैं आपसे सूरतुल क़सस की कुछ आयत के बारे में बात करूँगा। इन आयत का ताल्लुक़ मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से से है। सूरतुल क़सस में मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा एक मुनफ़रिद तरीके से बयान किया गया है। उनकी हयात का वो हिस्सा जो नबूवत का मनसब मिलने से पहले था, जिसकी अपनी ख़ास अहमियत है, उसके बारे में सूरतुल क़सस में ख़ास बात की गई है। उसकी तरफ हवाला सूरत ताहा में और मकामात पर भी किया गया है, लेकिन जिस तफसील में अल्लाह ताला ने सूरतुल क़सस में बात की और मकामात में नहीं है। यहाँ पर ख़ास एक छोटा सा लम्हा है उनकी ज़िंदगी का और एक वाक़या है, उसमें बहुत सारी हिदायत मुज़मर हैं और उनमें से कुछ हिदायत की तरफ आज मैं इशारा करूँगा इस खुतबे में इंशाअल्लाह। पहली बात यह है कि उनकी जो परवरिश हुई है वो एक ऐसे घराने में, फ़िरौन के घराने में हुई है, लेकिन सबको मालूम है, फ़िरौन के इर्द गिर्द सबको मालूम है कि उनकी नस्ल फ़िरौन की नस्ल नहीं है। रंगत उनकी मुख्तलिफ है और उनकी रंगत और शक्ल और उनकी जो जीन्स हैं वो बनु इसराइल के लोगों जैसी हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबको मालूम था कि ये फ़िरौन की अपनी औलाद नहीं है। उनको ले लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया है, लेकिन वो उस घराने के नहीं हैं। यानी इस तरह से समझ लें कि उनको एक तरह से तो बादशाही मकाम मिल गया, अब वो एक शहज़ादे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि फ़िरौन उनसे मोहब्बत करता है। लेकिन जो पुलिस वाला है, जो सिक्योरिटी वाला है, जो नौकर है और जो सारे जर्नेल वगैरह हैं जिनका वाकई में मकाम है उस सोसाइटी में, और वो ग़ुलाम कौम से नहीं है, वो हुक्मरान कौम से हैं, उनको सिर्फ़ एक ग़ुलाम कौम का फ़र्द है जिससे इज़्ज़त से बात करनी पड़ती है, और वो है मूसा अलैहिस्सलाम। यानी बाकी बनु इसराइल में से कोई और भी हो ना तो वो उसको नीच समझ के, ग़ुलाम समझ के उससे जैसी भी बदतमीज़ी करें क्योंकि वो निचली सोसाइटी के लोग हैं। लेकिन उस निचली सोसाइटी में से एक फ़र्द ऐसा है जिसको उनको सर, जनाब, दरवाज़ा खोलना पड़ता है उनके लिए, उनको इज़्ज़त देनी पड़ती है, और दिल में उनके ये नफ़रत बढ़ती चली जा रही है कि क्यों ऐसा करें हम, ये तो निचली कौम का है। क्या इसमें नज़र आता है फ़िरौन को कि इसको इतना मकाम दिया हुआ है, इसको बाकियों की तरह जलील करना चाहिए, इसका कैसे हक़ बनता है कि इस महल में रहे और हम इसके लिए दरवाज़ा खोलें, इसकी इज़्ज़त करें। ये बात आपको पहले समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने अपनी तदबीर के तहत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी जो हकीकी उनकी माँ है उनसे दोबारा मिला दिया था, और इस बात से ये बात भी सामने इशारे में ज़ाहिर हो जाती है, किनाये के ज़रिए ज़ाहिर हो जाती है कि उनको इस्लाम में ही परवरिश दी गई। अब वो हम अपने दीन को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वो कौन सी उम्मत का हिस्सा है, और वो एक तरफ तो वो एक महल में उनकी परवरिश हो रही है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनकी उम्मत के लोग बनी इसराइल हैं और वो सब ग़ुलाम हैं और उन पर रोज़ाना जुल्म होते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, उनको उसकी उजरत नहीं दी जाती, उनमें से लाखों की तादाद में कत्ल भी कर दिए जाते हैं। अगर फ़िरौन को लगे कि बहुत ज़्यादा लड़के पैदा हो रहे हैं, कहीं वहाँ बगावत ना हो जाए, तो लड़कों की तादाद को कम कर दो, तो कुछ साल बाद लड़कों को ज़िबा कर दिया जाता है। लेकिन औरतों को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बाद में भी और बच्चे भी प्रोड्यूस करने होंगे और ग़ुलामों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको वो मवेशियों की तरह रखे हुए थे। और मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म है कि ये लोग इस तरह से मेरी कौम को, यानी उम्मत मुस्लिमा को उस वक्त की, इस तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं। इस बात का भी उनको अच्छी तरह इल्म है क्योंकि वो इस घराने से हैं और इस ख़ानदान से हैं कि उनकी तुरास क्या है, यानी पीछे जाकर वो मिस्र में कैसे आए थे बनु इसराइल यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याकूब, और उनके पीछे इसहाक़, और उनके पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो वो इस सिलसिले का एक हिस्सा है और इस बात का इनको इल्म है। नबी नहीं है लेकिन अपने मुसलमान होने का और मिल्लत इब्राहीम का हिस्सा होने का इनको इल्म है। अच्छा, इस सारे इल्म के बावजूद अब वो, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है, माहौल ऐसा है, तो वो अब महल में एक शहज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नौजवानी की उम्र में। और इस उम्र के बारे में अल्लाह ताला ने एक तबसरा किया है जब वो इस महल में रह रहे थे। वलम्मा बलग़ अशुद्दहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। ये सूरतुल क़सस की पहली आयत है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी उम्र में पहुंच गए जिसको आजकल हम कहेंगे टीनेज ईयर्स, बलग़ अशुद्दहु यानी वो मर्दानगी की उम्र तक पहुंच गए। अच्छा, अब वो बालिग़ हो गए, इसका मतलब है कि अब बालिग़ होने में हमारे दीन से मुराद क्या है कि अब जो आप फ़ैसला करोगे ना, जो काम करोगे और जो इख्तियार करोगे, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। जैसे किसी भी मुल्क के कानून में होता है, एक उम्र के बाद अगर कोई इंसान कोई गलत हरकत करे या किसी कानून को तोड़े
تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، اور کم عمر کا کوئی کرے تو اس کے لیے عدالت اور ہوتی ہے، جوونائل کورٹ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کو ایک بالغ قرار دیا جا رہا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں. پہلی بتائیے آتیناہ حکمن، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور پکا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی. استحکام بھی حکم سے نکلا ہے، حکمہ بھی حکم سے نکلا ہے، احکام بھی حکم سے نکلا. اس میں کئی معنی ہیں. خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان لڑکے کو جو شہزادے کی زندگی گزار رہا تھا، اچھے فیصلے کرنے کی صلاحیت دی. اس بات کی اہمیت یوں ہے کیونکہ ایک کم عمر میں نا بچہ حفظ جلدی کر لیتا ہے، سیکھ جلدی جاتا ہے، جیسے زبان جلدی سیکھ جاتا ہے یا رٹا جلدی سے کر لیتا ہے، حفظ جلدی سے کر لیتا ہے. اگر آپ جو علم کو ابزارب کرنے کی، علم کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت نوجوان میں ہوتی ہے نا، وہ زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ 70-80 سال تک پہنچ جائیں، آپ میں حکمت زیادہ ہے لیکن اب نیا علم سیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، چیزیں اس طرح یاد نہیں رہتی جیسے پہلے یاد رہی ہوتی تھی، اور وہ حافظہ بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو کم عمری میں اصل میں دور ہوتا ہے علم کا، اور بڑی عمر میں جا کے دور آتا ہے حکمت کا. نوجوان کے پاس علم تو بہت سارا آ جائے، حکمت تجربے کے بعد آتا ہے. اس لیے نوجوان علم ہونے کے باوجود بے وقوف فیصلے بھی کرتا ہے. اس کو پتہ ہوگا گاڑی تیز نہیں چلانی، یا اس طرح جو ہے وہ بالکل کیئرلیس ہو کے اسپیڈنگ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی، لیکن مزہ آ رہا ہے تو وہ کرے گا. اس کو پتہ ہے خطرناک ہے، علم تو ہے اس کے پاس کہ یہ خطرناک ہے، کرے گا پھر بھی. اس کو پتہ ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوگا، میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پتہ ہے کہ آپ کی لنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ اسموکنگ کرتے ہو تو، سگریٹ پیتے ہو تو آپ کے ساتھ اندر جسم کے ساتھ کیا نقصان ہو رہا ہے. اس کو عام لوگوں سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ وہ میڈیکل اسکول میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کلاس میں اسٹریس بہت ہوگی ہے، باہر کھڑا اسموکنگ کر رہا ہے. کیوں؟ علم تو ہے، حکمت نہیں ہے. حکمت جو ہے وہ بعد میں جا کر آتی ہے. خاص ایک خصوصیت، اور خاص کر جس ینگ لڑکے کے پاس، ایک تو اس کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس عمر میں پہنچے، نوجوانی کی عمر میں، جب ہم سارے بے وقوفیاں کرتے ہیں. اس کے بعد کہا وستوا. وستوا سے مراد ہے کہ وہ جسم کے بڑے تگڑے تھے، قوی تھے، تو اب وہ جسمانی ان کے پاس بھی قوت ہے، عمر بھی نوجوان ہے، زندگی بھی شہزادے والی ہے، جو چاہیں کریں، جتنا پیسہ ہے، کوئی چیز حرام نہیں ہے، کوئی ان کو کچھ روک نہیں سکتا. ہر طرف سے ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو کرنا چاہے کرے. اب آپ اندازہ کرو کسی سوسائٹی میں کوئی ینگ لڑکا ہو، اس کے پاس ملینز ہوں، اربوں روپے ہوں اس کے پاس، قانون اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس ایک اونچا سٹیٹس ہے اور جسم کا بھی وہ طاقتور ہے. کیسی حرکتیں کرے گا وہ؟ آپ کیسی حرکتیں کرتے دیکھو گے اس کو؟ جہاں میں دنیا میں گیا ہوں، جہاں میں نے دولت مند نوجوان دیکھے ہیں، آپ کو ایک ہی صورتحال ملے گی، اور ایک چیز جو نظر نہیں آئے گی نا عام طور پہ، وہ حکمت ہوگی. یہاں تک کہ ان کے والدین ان کو سب سے بڑی یونیورسٹیز میں بھی ڈال دیں گے، دنیا کے اعلیٰ ترین علمی اداروں میں امیر بچے جاتے ہیں. علم تو ان کو وہاں مل جاتا ہے، لیکن وہاں بھی آپ دیکھو گے ان کی حرکتیں جو ہیں نا، ان میں حکمت کوئی نہیں ہے. خاص اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ اس عمر میں پہنچے، علم سے پہلے حکمت کا ذکر کیا. آتیناہ حکمن و علمن، یہ نہیں کہا آتیناہ علمن و حکمن. عام انسان کے لیے علم پہلے آتا ہے، آگے کہیں جا کے حکمت آتی ہے. اور جب دولت اور قوت اور موقع اور اقتدار، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں، وہ بھی نوجوان عمر میں، تو حکمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص تحفہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کم عمری میں بھی ان کو حکمت دی گئی. یہ رسالت سے پہلے کی بات ہے، ابھی وہ رسول نہیں بنے. رسول جا کر بنیں گے جب طور پر جائیں گے، جب پہاڑ پر جائیں گے، جب آگ دیکھیں گے، وہاں پر ہم کلامی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، وہاں پر رسالت کا منصب ان کو ملے گا. ابھی بس یہ ایک نوجوان ہے، ایک مسلمان نوجوان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک تحفہ دیا ہے، حکمن، اور اس کے ساتھ ایک اور تحفہ دیا ہے وہ علمن، اور علم بھی دیا ہے. اور یہ بھی بہت اہم ہے سمجھنا، کیونکہ اس دور میں دنیا کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی، دنیا کی اعلیٰ ترین سوسائٹی، جس میں دنیا جہاں سے لوگ اپنے شہزادے، اپنے امیر، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے تھے، وہ مصر تھا. مصر تمدن کا سب سے اعلیٰ مقام تھا دنیا میں. اسی لیے فرعون اس کے بارے میں کہا کرتا تھا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ. تو وہ موسیٰ بعد میں جب رسالت کی بات آئی تھی تو فرعون نے کہا تھا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تمہاری یہ ساری سوسائٹی جس کی باقی سب مثالیں دیتے ہیں، اس کو غائب کر دے گا. اس کی بات مت سنو، ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، اس کی بات سنو گے تو یہ سارا مقام، ساری ترقی غائب ہو جائے گی، لوگ ہماری مثالیں پھر نہیں دیں گے.
यज़हबा बितरीक़तिकुम अलमुथला। तो इल्म भी जो दिया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, वो सिर्फ दीन का इल्म नहीं दिया, सियासत का इल्म, सोसाइटी का इल्म, उस वक्त के जदीद उलूम का इल्म, हर तरह का इल्म, उसकी जो एक्सेस थी उनके पास, जिस तरह से उनके पास वो मौजूद था और उसके ज़राए उनके सामने थे, वो किसी और आम आदमी के सामने नहीं थे। तो आतैनाहु हुक्मन व इल्मन। अच्छा, ये यहाँ तक तो बात हो गई मूसा अलैहिस्सलाम की ख़ास अजीब और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी के बारे में शुरू के सालों में। लेकिन उसकी इस आयत की इंतहा में अल्लाह ताला ने हमसे खिताब किया है, किस्सा उनके बारे में, बात हमसे हो रही है। और कहते हैं वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और जो भी बेहतरीन करने की कोशिश करता है हम उसको उसी तरह जज़ा देते हैं। यानी बात एक शख्स की हो रही जो हज़ारों साल पहले उसके साथ अल्लाह ताला ने नौजवानी में उसको हिकमत दी और इल्म दिया, और अब कहा और इस तरह की नेमतें मैं हर उस इंसान को देने को तैयार हूँ जो बेहतरीन करने के लिए सामने आ जाए, जो एहसान करेगा उसके लिए दरवाज़ा खुला है अल्लाह ताला की तरफ से। तो कोई भी नौजवान ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी कम उम्र में हूँ इसलिए थोड़ी नादानी है मेरे अंदर। हम भी कहते हैं अपने बच्चों से ना, अभी तो 20 साल का है, थोड़ी नादानी की उम्र है, खैर है, अभी तो कुछ हरकतें ऐसी करने दो, अभी बच्चा है। और हमारे यहाँ तो 28 का भी हुआ है, अभी बच्चा है, छोड़ो जी, बच्चे हैं। ये बच्चा बच्चा करके हमने वो जो एहसान का तोहफ़ा अल्लाह ताला ने देना था ना, कि अगर हम अपने बच्चों को, अपने यंग लड़कों को ख़ास कर उनको इनकरेज करें, बल्कि लड़कियों को भी, कि अपना बेहतरीन करो, पढ़ाई करनी है तो बेहतरीन करो, काम करना है तो बेहतरीन करो, हर चीज़ में एहसान करो। और जब मुहसिन बनोगे, जब हर चीज़ में बेहतरीन करने की कोशिश करोगे, तो फिर अल्लाह ताला ये दरवाज़े खोलता है। यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, और वो ये है कि जब आपके पास पैसा हो, महल हो, उससे बड़ा महल कहाँ मिलेगा? फ़िरौन के महल से बड़ा महल कहाँ मिलेगा? आपके पास नौजवानी है, पैसा है, कुव्वत है, इक़्तिदार है, तो अब तो बैठो आराम से, अब क्या करने की ज़रूरत है? जिसके पास ये चीज़ें नहीं होती, वो इतनी कोशिशें करके, मेहनत करके, तालीम हासिल करके ख्वाब देखता है कि एक दिन घर होगा, गाड़ी होगी, ये चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें तो उनको नौजवानी में ही आ गई। अब जब जिसके पास सारी चीज़ें होती हैं ना पहले से ही, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं रहती, मैं करूँ भी तो क्यों करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है करने की, काम मेहनत करने की ज़रूरत तो बाकी सबको है, मुझे तो अब ज़रूरत नहीं रही। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहा है मुहसिनीन, व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इशारा है कि वो भी मुहसिनीन में से थे अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम। यानी ये सब चीज़ें होने के बावजूद उनको पता था इनमें से कोई भी चीज़ मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, और मुझे उसकी तरफ बेहतरीन काम करने की कोशिश करनी है। अब उनको मालूम था कि क्योंकि वो रॉयल्टी हैं, उनका एक ख़ास मकाम है और वो महल में भी रहते हैं, तो वो ऐसे खुलकर तो आवाज़ नहीं उठा सकते कि ये जो मेरी कौम है इसके साथ ज़्यादती हो रही है, इनके साथ ज़्यादती मत करो, ज़्यादा कोई सुनेगा नहीं, या फिर वो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो उनके लिए इलीगल है इस किस्म की बात करना। तो उन्होंने इसी उम्र में एक फ़ैसला किया, और उस फैसले का जिक्र अगली आयत में, वदखल अलमदीनत अला हीन गफलत मिन अहलिहा, वो शहर के अंदर दाखिल होते हैं इस वक्त पर जब बाकी सब सो रहे होते हैं। इसको अरबी में कैलूला कहते हैं, यानी दोपहर के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो ग़ुलामों से वो काम करवाते थे, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तामीर वगैरह का काम करवाते थे। लेकिन जो काम करवाते थे कोड़े मार मार के, उनके लिए भी बहुत गर्मी हो जाती थी, उनको भी साए में जाके सोना पड़ता था। तो जब वो ब्रेक लेते थे तो सारे जो मज़दूर हैं वो भी ब्रेक लेते थे, तो सड़कें खाली दोपहर के दौरान ना, जब बहुत शदीद गर्मी होती थी तो सारी सड़कें खाली मिस्र में। और उस टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि ये एक वाहिद टाइम है कि अगर मैं अपनी उम्मत की कोई खिदमत कर सकूं और अथॉरिटीज़ मुझे ना पकड़ें, वो ये टाइम है। तो वो महल की सारी लग्जरी और आराइशें छोड़ के, सारा आराम छोड़ के, इस वक्त में जिसमें कोई इंसान बाहर धूप में नहीं निकलता, उस वक्त पे वो छुप के वो निकलते हैं और वो शहर में आते हैं कि किसी की मैं मदद कर दूं, कोई बूढ़ा होगा उसका मैं काम मुकम्मल कर दूं, या उसको कुछ खाना दे दूं, या किसी की किसी को कोई तकलीफ़ हो गई है तो मैं उसकी मदद, मरहम पट्टी करने की कोशिश करूं। यानी वो ढूंढ रहे हैं मैं कैसे किसी की मदद करूं, ये उनका एहसान है। पिछली आयत में कहा था वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तो सवाल रह गया उनका एहसान कैसा होगा। तो कुरान ने खुद ही उसकी तफसीर थोड़ी सी कर दी कि वो अब ढूंढ रहे हैं मैं कैसे कोई मौका ढूंढूं कि मैं किसी और की मदद कर दूं। और इसमें हमारे लिए भी इशारा है, अगर अल्लाह ताला ने आपको नहीं दिया, आपके रिस्क में कमी है, क़दर अलैहि रिज़्क़हू,
اللہ کبھی کبھی کسی کے رزق میں کمی کرتا ہے تو اس کو مشکل آتی ہے، اس کو 3 جاب کرنی پڑتی ہیں، اور وہ سارا دن ساری رات محنت میں لگا رہتا ہے کہ ایک روٹی بھی آ جائے ٹیبل پر۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہوتی ہے، ان کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیا ہوتا ہے، اب ان کو کرائے کی فکر اتنی نہیں ہے، انکم کی اتنی فکر نہیں ہے، اور جب خوشحالی آ جاتی ہے تو تھوڑا سا فری ٹائم بھی آ جاتا ہے، اور جب فری ٹائم آتا ہے تو اس میں احسان کا اشارہ کیا ہے کہ میں سوچوں میں کس کی مدد کر سکتا ہوں، ابھی میں اس وقت کا استعمال کیسے کروں گا کسی کا کوئی بھلا ہو جائے۔ یہ ہے کذالک نجزی المحسنین۔ اور اگر میں یہ کروں گا تو مجھے کیا تحفہ، مجھے کیا ملے گا اس سے، مجھے کیا ملے گا؟ وہ پہلی آیت میں ہے، حکمن و علمن، وہ تحفے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ملیں گے مجھے حکمت ملے گی، میرے علم میں اضافہ ہوگا، اور حکمت کا پہلے ذکر کرنا اور علم کا بعد میں ذکر کرنا، اس کی ایک اور بڑی اس کا ایک خوبصورت راز یہ بھی ہے کہ علم کسی کے پاس بہت زیادہ ہو اور حکمت نہ ہونا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت پہلے دے رہے ہیں، اور حکمت اخذ کرنے کے بعد اب آپ صرف اسی قسم کا علم حاصل کرو گے جس کا اصل میں ہی فائدہ ہوگا۔ اصل میں عربوں کے ہاتھوں حکمت کی جو تعریف ہے نا، وہ ہے العلم النافع والعمل به، ایسا علم جو فائدہ دے اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے، یعنی مفید علم کو حکمت کہتے ہیں اصل میں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم انفارمیشن ایج میں ہیں، ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو علم کا دور ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو، آپ انگلی سے ایک تھوڑے سے بٹن دباؤ اسکرین کے اوپر، اسکرین پہ ٹیپ کرو، سارا علم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں، سوال آپ کے پاس فوراً آ جائے گا۔ آپ اپنے دادا سے پوچھو، اپنے ابو سے پوچھو، ان سے پوچھو جب آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا تھا تو آپ اس کا جواب کیسے لیتے تھے، کہ یہ سڑک کیسے بنی، یہ بلڈنگ کتنی پرانی ہے۔ اب میں گوگل کروں یہ بلڈنگ کتنی پرانی ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے، لیکن اس وقت وہ کسی لائبریری میں جائیں گے، نہیں یہ کتاب تو اس لائبریری میں نہیں، آپ کو فلانی لائبریری میں جانا پڑے گا اگر اس سوال کا جواب۔ علم کا راستہ اتنا مشکل ہوا کرتا تھا، تو علم کا راستہ جتنا کھلا آج ہے اتنا کبھی انسان کی تاریخ میں نہیں کھلا ہوگا، لیکن حکمت کا دروازہ اتنا ہی بند ہوتا چلا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہمارا سارا فری ٹائم فضول علم حاصل کرنے میں چلا گیا ہے۔ عام نوجوان کو کسی اسپورٹس کے بارے میں، کسی ایکٹر کے بارے میں، کسی سنگر کے بارے میں، کسی یوٹیوبر کے بارے میں جتنی معلومات اس کو اس کے بارے میں ہے، جو مفید علم ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ زیادہ نہیں معلوم، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ گاڑی اس کو فکس کرنی نہیں آتی، لیکن ویڈیو گیم کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں اس کو، کہ اس میں ہائی رینکنگ کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر جو حکمن و علمن کہا ہے، یہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر میں کوشش کروں کسی اور کی مدد کرنے کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اچھا، آخری بات آج جہاں تک میں پہنچنا چاہ رہا تھا وہاں تک تو نہیں پہنچیں گے، لیکن ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ یہ تھی کہ جب وہ وہاں گئے ہیں، اس شہر میں خالی تھا، فَوَجَدَ فِيهِ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، وہاں دیکھتے ہیں دور 2 آدمی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لگ رہا ہے ایک دوسرے کو مارنے پہ پڑے ہوئے ہیں، اور سڑک پہ کوئی نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی نہیں، وہ ہیں اور دور 2 آدمی ہیں۔ اب وہ قریب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ ان کے لوگوں میں سے ہے، ان کے گروہ میں سے، یعنی وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان ہے، بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے، اور دوسرا ان کی دشمن قوم میں سے ہے۔ دشمن قوم ان کی کون ہے؟ فرعون۔ یعنی مسلمان اور کافر، دشمن قوم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اس مارکے کو انہوں نے دیکھا۔ هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، تو جو ان کے گروہ میں سے تھا اس نے ان سے بڑی فریاد کر کے مدد مانگی اپنے ان کے دشمن کے خلاف۔ اس طرح سمجھ لیں میرے مسلمان بھائی میری اس کافر کے خلاف مدد کریں۔ اور استغاثہ کا لفظ ہوتا ہے بارش کی دعا کے لیے، آپ کو پتا ہوگا صلاۃ الاستغاثہ۔ مقصد یہ تھا کہ اشارے میں کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا اور ان کی جسمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ ان کی مدد ایسے جیسے آسمان سے مدد آ رہی ہے، تو آپ کچھ کریں میرے لیے، آپ تو میرے بھائی ہیں مسلمان۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو موسیٰ علیہ السلام ایک ینگ نوجوان، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کا ایک فرد، میرا بھائی، اس کے خلاف ایک کافر اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں کھڑا دیکھتا رہوں کیا؟ تو وہ فوراً آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا۔ کس کو؟
فرعون کے فوجی کو، فقضى علیہ، اسی وقت اس کی موت ہوگی، ایک مکے سے وہ مر گیا۔ اب جیسے ہی وہ مرا ہے، فوراً موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر جو الفاظ آئے وہ قرآن نے ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں ہے تکبیر، اللہ اکبر، ایک کافر کم از کم، چلو 2 لاکھ اور رہ گئے، اگر اللہ نے یہ ایک فتح ہے ہماری، فتح نصر من اللہ و فتح قریب، یہ الفاظ بھی نہیں آئے۔ الفاظ کیا نکلے ان کے منہ سے؟ کہتے ہیں ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ مکہ مارا ہے کافر کو، اور مارتے ساتھ ہی کہتے ہیں یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یہ تو دشمن ہے اور یہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بڑے واضح طریقے سے گمراہ۔ اب مجھ پہ واضح ہو گیا کیسے یہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے تو جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا، مسلمان کی جان بچائی تھی، قتال کیا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ اور مکہ دیکھتے، ہم تو کہتے تکبیر، یہ دیکھو ایسے کرتا ہے مسلمان، ایسے آتی ہے اللہ کی مدد، ہم تو نعرے مارتے، ہم تو خوش ہوتے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام فتح کے فوراً بعد، دشمن کا خاتمہ کرنے کے فوراً بعد کہہ رہے ہیں یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کا عمل کیسے ہے؟ یہ کیسے ہو گیا شیطان کا عمل؟ دیکھیے قرآن نے ایک بات کہی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم کو جلدی بہت پسند ہے، تم لوگوں کو آخرت کو تم پیچھے کر دیتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العاجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان سے ہوتی ہے، جلدی شیطان سے ہوتی ہے۔ آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مدد مانگ رہا ہے اور کافر اس سے لڑ رہا ہے، کیا آپ کے پاس 100% معلومات ہیں کہ کافر غلط ہے اور آپ کا مسلمان بھائی صحیح ہے؟ کیا مسلمان ہونے سے اس بات کی ضمانت ہو جاتی ہے کہ وہ مجرم نہیں ہو سکتا، یا اس کی غلطی نہیں ہو سکتی، یا وہ چور نہیں ہو سکتا، یا وہ قاتل نہیں ہو سکتا؟ یہ کہ اس کی بات کی کوئی ضمانت ہے کیا؟ آپ کے پاس ساری معلومات نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کی قوم میں سے ہے، آپ کی فیملی میں سے ہے، آپ کے گھرانے میں سے ہے، آپ کے گاؤں میں سے ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے؟ اور جس سے آپ کی چڑ ہے، یا جس سے آپ کی لڑائی ہے، یا جس کو آپ پسند نہیں کرتے، کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ غلط ہے؟ نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کیونکہ وہ مصر میں رہتے ہیں نا، تو لاکھوں دفعہ دیکھا ہوگا کہ کتنے فوجی، کتنے انیسنٹ قسم کے لوگ جنہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہزاروں دفعہ دیکھی ہوں گی انہوں نے، ہزاروں دفعہ۔ اب وہ 1001 دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہوں گے 1000 دفعہ دیکھ چکا ہوں، وہی بات جو پہلے ہوتی ہوگی وہی ابھی بھی ہو رہی ہوگی، اسی لیے تو انہوں نے جلدی کی۔ وہ تو کہیں گے یہ تو میں نے کتنی دفعہ، بے شمار دفعہ دیکھا ہے اور میں کچھ کر نہ سکا، سب گواہ تھے، آج ایک موقع ملا ہے تو میں کچھ کر تو سکتا ہوں نا، تو کچھ تو میں کروں۔ یعنی ان کی نیت میں کوئی خلل نہیں ہے۔ لیکن جو حکمت یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز 1000 دفعہ بھی دیکھی ہو، 10,000 دفعہ بھی دیکھی ہو، ہر کیس الگ ہوتا ہے، ہر صورتحال الگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی جج ہے، وہ 20 سال سے جج ہے، اس نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں، اس کے پاس ایک نیا کیس آتا ہے، وہ بندے کی شکل کہتا ہے میں تو بندے کی شکل دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس نے جرم کیا ہے۔ اگر جج ایسا ہونا تو اس کو جج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر وہ گمان کر رہا ہے کہ یہ کیس کیسا ہوگا، اور یہ انصاف کے خلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا اقدام کیا نا، وہ تمام معلومات لینے سے پہلے کیا، جلدی کر دی، جذبات میں آ گئے، سوچا کہ جب اتنی زیادہ دفعہ میں نے اس قسم کی زیادتی دیکھی ہے تو یہ بھی اسی کی ایک مزید مثال ہوگی، اور یہ سب، اور جذبہ اچھائی کا تھا، لیکن شیطان بھی کبھی کبھی اچھائی کا جذبہ استعمال کر کے آپ سے کام نکلواتا ہے، اور یہ حکمت قرآن نے سکھا دی، ھذا من عمل الشیطان۔ اور پھر اب سمجھ میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ان کو حکمت دی تھی، اس قصے کے شروع میں بھی کہا تھا نا حکمت دی تھی انہیں، یعنی انسان غلطی کرے اور اس کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ یہ اصل میں بہت بڑی کیا تھی، غلطی تھی، اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی، اس سے بڑا علم کیا ہوگا، فوراً اس بات کا خود ہی اعتراف کر لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ اب ایک آخری مسئلہ رہ گیا، خطبہ لمبا ہو گیا ہے لیکن آخری مسئلہ ورنہ بات آدھی رہ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے
غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر آپ کہیں یہ جی بس شیطان کا اثر آ گیا تھا میرے اوپر. یہ شیطان جو ہے نا یہ بہت ہی ذلیل مخلوق ہے، اس کی مجھے بھی اس سے بڑی نفرت ہے. میں نے نہیں کیا تھا، اصل میں یہ شیطان کا اثر تھا. اب آپ شیطان کو مل کے کوستے ہیں، سارا کام، ساری جو جڑ ہے خرابی کی وہ شیطان ہی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، یہ تو شیطان کے اعمال میں سے ہے، تو اس طرح سے سمجھے کہ میں نے اپنے اوپر سے ذمہ داری اٹھا دی اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ شیطان پہ. اس نے کیا. ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. فوراً اگلی آیت میں خود ذمہ داری لیتے ہیں، کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا، میں نے کیا ظلم، مجھے معاف کیجیے. یعنی شیطان تو ہے، لیکن ان کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ تو شیطان تھا میرے رب، میں تھوڑی تھا. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں انی ظلمت نفسی، میں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ظلم کیا ہے وہ میں نے اپنے اوپر کیا ہے. اور یہ بھی بہت بڑی حکمت ہے. کسی سے غلطی ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے سوسائٹی دیکھیں، سوسائٹی میں پریشر بہت ہے، فتنہ بہت ہے، میں کیا کروں، ایسے ہو گیا، لیکن میں انسان ہوں آخر. اس کو دیکھیں، اس نے مجھ سے یہ بات کی، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کیا، میں نے ایسے کر دیا. آپ ہر ایک کو ذمہ دار ٹھہرانے کو تیار ہو، لیکن حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو پہلے ذمہ دار ٹھہراؤ نا اپنے رب کے سامنے. اگر یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اصل میں جو ظلم کیا وہ میں نے اپنے ساتھ کیا ہے، تو مجھے معاف کر دیجئے. فغفر لہ، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا.